बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान खान है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त एक और नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है उस दिन से लेके आज दिन तक ये लोग हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं और बल्कि हर दिन एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। आज जो इन्होंने अपना आलमी रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाकर। जी जनाब, आज इन्होंने अपनी काबीना की तादाद को बढ़ाकर 85 अरकान तक कर दिया है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। इससे पहले इतनी बड़ी काबीना किसी ने भी नहीं बनाई थी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने सोने और जागने के लिए भी एक एक मेंबर को अरकान में शामिल कर रहे हैं काबीना की। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त ये लोग जमीन से लेके आसमान तक छलांगे मारा करते थे कि इमरान खान की काबीना बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी काबीना की वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम पर बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ रहा है। लेकिन अब इनकी काबीना की जब बारी आई है तो ये 85-86 अरकान की बन गई है। यानी अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इतनी बड़ी काबीना का असर क्या या फर्क क्या पड़ेगा गरीब आवाम के ऊपर। उस वक्त हमें बताया जाता था कि इमरान खान जो है क्योंकि वो बड़े नाअहल हैं इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी काबीना बनाई है, जबकि अब हमें ये बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब है और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है इसलिए हमने एक बड़ी काबीना बनाई है ताकि बड़ी अच्छे तरीके से हम अपनी मईशत चला सकें। उस वक्त हमें भिखारी दानिश्वर बताया करते थे कि इमरान खान की काबीना कितनी ज़्यादा है और उस टाइम ऐसा लगता था कि शायद इन लोगों को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि उस वक्त जो भिखारी दानिश्वर होते थे वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मुझे लगता था कि शायद ये अभी खून की उल्टियाँ करके कहीं मर ही ना जाएं। लेकिन अब ये भिखारी दानिश्वर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनके मुंह में दही जमा हो। अब इनके मुंह से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठ रही। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस दिन से पाकिस्तान में ओलंपिक्स गेम्स चल रही हैं और इस ओलंपिक्स गेम में जितने भी मुकाबले हो रहे हैं हर मुकाबले का गोल्ड मेडलिस्ट यही हुकूमत करार पा रही है। यानी अगर आप महंगाई की बात करें तो इस ओलंपिक्स में भी सबसे ज़्यादा महंगाई का जो रिकॉर्ड है वो हमारी हुकूमत ने कायम किया है और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगर आप बेरोज़गारी की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है वो तारीख की सबसे बड़ी बेरोज़गारी है और उसका भी गोल्ड मेडल इसी हुकूमत को जाता है। अगर अपने मुखालफिन के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ यही हुकूमत कर रही है, तो ये गोल्ड मेडल भी इन्हीं के हक में जाता है। यानी जितनी भी मुकाबले हो रहे हैं, जितनी भी गेम्स हो रही हैं ओलंपिक्स की, वो सब के गोल्ड मेडल बल्कि ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भी यही हुकूमत लेके जा रही है। तो इस हुकूमत के लिए मुबारकबाद तो बनती है। नाज़रीन, मैंने एक एनिमेटेड मूवी देखी थी जिसमें एक कैरेक्टर होता था मिनियंस का। वो मिनियंस का कैरेक्टर मैं जब भी देखता हूँ तो उससे मुझे एक बड़ा अजीब सा ख्याल आता है। वो ख्याल ये आता है कि शायद हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो भी इन मिनियंस की तरह हैं। क्यों? इसलिए कि मिनियंस जो होते हैं वो एक तो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा इनको जो अपने इनका मालिक होता है वो चाहे किसी भी काम पे लगा दे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसके कहने के ऊपर वो सब कुछ करते हैं जो इनका मालिक कहता है, वो इनके हक में बेहतर हो या वो इनके हक में बुरा हो, उसमें इनका कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये मिनियंस वो चीज़ें करते हैं। ये हुक्मरान भी हमें और हम जैसे गरीब पाकिस्तानी मजबूर पाकिस्तानियों को इन्हीं मिनियंस की तरह समझते हैं, जिनसे ये सिर्फ अपने वक्त आने पर काम लेते हैं, अपना फ़ायदा लेते हैं और उसके बाद हमें लात मारकर अपने से दूर कर देते हैं जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो शायद हम लोग भी वही मिनियंस हैं। मुझे बात करते हुए बड़ा दुख भी होता है, बड़ा गम भी होता है, लेकिन मैं भी उन मिनियंस में ही शामिल हूँ। क्योंकि हम भी तो कुछ नहीं कर पा रहे इस हुकूमत के खिलाफ, हम भी तो चुप करके बैठे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ मुंह से बात कर पा रहे हैं, ना तो हमने कभी एहतजाज किया, ना ही हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिससे हम अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सके। सो शायद इसी वजह से हम इनके लिए मिनियंस हैं। नाज़रीन, ये चीज़ें बड़े दुख की हैं लेकिन शायद हकीकत है।
لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور شاید آگے بھی یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم پاکستانی عوام، ہم پاکستان کے غریب پسے ہوئے عوام کبھی بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جب تک ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے ہمارا حشر انہی ملینز جیسا ہوتا رہے گا۔ خیر چلتے ہیں اپنی نئی اور اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے طاقتور اداروں نے الیکشن سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کورٹ کے سامنے الیکشن میں سیکیورٹی دینے سے معذرت کی ہے، اور کچھ اداروں نے الیکشن میں پیسے دینے سے بھی معذرت کر دی ہے۔ یعنی الیکشن کرانے کے لیے 60 ارب روپے کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ بات کریں ان کی عیاشیوں کی تو ان کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ بات کریں ان کی کابینہ کی تو ان کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، جب بات کریں سیکیورٹی کی تو پاکستان میں PSL کرانے کے لیے سیکیورٹی ہے، پاکستان فیفا ورلڈ کپ کا جو 2023 میں شاید ہوگا یا جب بھی ہوگا قطر میں، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یعنی مارچ میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں 33 حلقوں میں، اس کے لیے سیکیورٹی ہے، اس کے لیے پیسے ہیں، لیکن اسی پاکستان میں اگر اپریل میں دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں تو اس کے لیے نہ پیسے ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی ہے۔ یعنی کیا عجیب تماشا ہے کہ جو دل میں آتا ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے یہ لوگ بول رہے ہیں، اور ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے ان باتوں پہ یقین کر رہے ہیں۔ اسی الیکشن کے انعقاد کے لیے جو KPK کے IG تھے انہوں نے حامی بھری تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں یہ الیکشن کرانے کے لیے، ہم تیار ہیں سیکیورٹی دینے کے لیے۔ یعنی وہ صوبہ جس میں سب سے زیادہ بم دھماکے ہوئے، وہ صوبہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں نے جانیں گنوائیں، وہاں کا IG تو تیار ہے، وہاں کی فورس تو موٹیویٹڈ ہے، لیکن باقی صوبے، باقی طاقتور لوگ وہ تیار نہیں ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جس IG نے یہ الیکشن کی حامی بھری سیکیورٹی دینے کے لیے تو اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی جو بندہ الیکشن کرانا چاہے یا جو بندہ الیکشن کرانے کے لیے کوئی راہ ہموار کرنا چاہے اسے یہ حکومت راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ہٹا بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ طاقت میں ہیں، یہ تو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے، الیکشن سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان سے جیت نہیں سکتے، اسی لیے یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ہٹا رہے ہیں۔ خیر ہٹاتے رہیں، کب تک ہٹائیں گے؟ ایک دن تو آپ کو الیکشن میں جانا ہی پڑے گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ عمران خان سے الیکشن جیت نہیں پائیں گے۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے مریم نواز صاحب سے ریلیٹڈ۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایبٹ آباد میں ایک چھوٹی سی جلسی سے جو ہے وہ خطاب کیا۔ جلسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی تعداد وہاں پہ لوگوں کی تھی اتنی تعداد تو شادی بیاہ میں جو ولیمہ ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو اسی لیے میں اسے جلسہ تو کہہ نہیں سکتا، تو جلسی ہی کہوں گا۔ تو اس جلسی میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے ایبٹ آباد کے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ ہمیں 2/3 اکثریت دلا دیں تو ہم آپ کے لیے صوبہ ہزارہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بار پھر سے صوبہ ہزارہ کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ یعنی جب یہ لوگ پنجاب میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ پنجابی یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور جب یہ ایبٹ آباد میں آتے ہیں تو ہزارہ صوبہ کی بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ کسی بھی حالت میں پاکستان کی عوام کو بانٹنے سے دور نہیں رہتے، یہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے لوگوں کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور پھر ان پہ رول کیا جائے۔ جناب یہ جو صوبوں کی باتیں ہیں، یہ جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی باتیں ہیں، یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام جانتی ہے کہ آپ لوگ کس جوگے ہیں اور کس جوگے نہیں ہیں۔ آپ سے ایگزسٹنگ صوبے تو سنبھل نہیں رہے، آپ ایک نیا صوبہ بنائیں گے کیسے اور اس کو چلائیں گے کیسے؟ بجٹ آپ کے پاس ہے نہیں، خزانہ آپ کا خالی ہے، معیشت آپ کی ڈوب گئی ہے، تو اس ٹائم آپ کس طرح یہ جو نیا صوبہ ہے بنا سکتے ہیں؟ اور جب آپ اقتدار میں ہیں تو آپ بنا دیجئے، ابھی بھی تو آپ ہی اقتدار میں ہیں، آپ بنا دیجئے، تو اب کیوں نہیں بناتے؟ جب آپ نے بنانا ہی ہے تھا تو پہلے بنا دیتے، جب آپ پہلے 3-4 دفعہ اقتدار میں آئے تھے، اب کیوں؟ ہر بار الیکشن کے ٹائم پہ کیوں؟ ہر بار کسی جلسے میں خطاب کے ٹائم پہ کیوں؟ اس کے علاوہ جب کوئی عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں پہ تو آپ بل پیش نہیں کرتے، وہاں تو آپ بل پاس نہیں ہونے دیتے، تو پھر عوام کو آپ نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو پتہ نہیں ہے آپ کے جھوٹ کا؟ جناب اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح آپ الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ 2/3 اکثریت لینی ہے تو اس ملک کے لیے کچھ کیجئے، اس عوام کے لیے کچھ کیجئے جنہیں آپ نے مہنگائی میں اور غربت میں پیس ڈالا ہے۔
اگلی خبر جو ہے وہ ہے کیپٹن صفدر صاحب سے ریلیٹڈ۔ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو مریم نواز صاحبہ کو بالکل اچھی نہیں لگی، اور اس کے اوپر ان کا نوٹس بھی لیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو حیرانی کی بات ہے کہ اب جو بیگم صفدر اوان ہیں وہ اپنے شوہر کا نوٹس لے گی کہ انہوں نے آخر ایسی باتیں کیوں کہیں۔ جو انہوں نے کہا اس میں ایک پروپیگنڈا بھی تھا اور کچھ باتوں کو پس پشت بھی ڈالا گیا۔ انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے جو اپنے انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے مریم نواز صفدر وزیر اعظم بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دوسری جو انہوں نے بات کی وہ بڑی خطرناک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی جو نواز شریف صاحب کو ورغلایا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا، اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا ان کے نام مجھے معلوم ہے اور میں وہ نام لوں گا بھی، ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے یہ حکومت لی، ورنہ نواز شریف صاحب تو یہ حکومت لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یعنی یہ جو اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ بڑی زبردست قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ گیم دراصل یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عوام کو پھر ایک بار گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب سے یہ 2 بھائی حکومت میں آتے ہیں یا سیاست میں آئے ہیں، ان دونوں بھائیوں نے ہمیشہ سے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلا ہے۔ اب یہ گیم کھیل رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف تو ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ایک بار پھر سے یہ بیانیہ بنایا جائے کہ جی نواز شریف تو اس حق میں تھے ہی نہیں کہ حکومت لی جائے، نواز شریف تو دیکھیں جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، نواز شریف کو تو ورغلایا گیا، نواز شریف کو تو جھوٹے فیکٹس پیش کیے گئے، اس لیے انہوں نے جی فوج سے ہاتھ ملایا، اس لیے انہوں نے جی حکومت لی۔ اب یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے تو عوام سے دوبارہ ووٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، عوام کو سب پتہ ہے، عوام سب جانتے ہیں۔ یہ چورن آپ بہت دفعہ بیچ چکے ہیں، اس کو دوبارہ کوئی عوام خریدنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا اس طرح پروپیگنڈا کر کے آپ نواز شریف کو اقتدار میں نہیں لا سکتے۔ یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اگر نواز شریف نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لیں، کیونکہ ابھی بھی جب بھی شہباز شریف نے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو پوری کابینہ شہباز شریف سمیت جہاز میں بیٹھ کے نواز شریف کے پاس جاتی ہے اور اس سے اپنا فیصلہ لیتی ہے۔ تو اگر شہباز شریف نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی غلط سٹیپ لیا ہے تو نواز شریف انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی وہ مہنگائی کم کر سکتے ہیں، تیل کی پرائسز کم کر سکتے ہیں، بجلی کی پرائسز وہ کم کر سکتے ہیں، تو ابھی کیوں نہیں کرتے؟ انہیں دوبارہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی کیوں سب کچھ کرنا ہے؟ یہ جھوٹ، یہ پروپیگنڈا کسی کام کا نہیں ہے جناب، یہ آپ کر چکے ہیں، یہ چورن بہت دفعہ بک چکا ہے، اب نہیں بکے گا۔ اب کچھ نیا لے کے آئیے، کسی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیے۔ ناظرین، آخر میں جو میں بات کروں گا وہ میں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کروں گا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ سوالات جو ہیں وہ ہر بار پوچھے جاتے ہیں۔ وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر آپ جیسے لوگ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب دنیا کے سب سے قابل آدمی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب پاکستان کی تباہ حال معیشت کو بحال کر سکتے ہیں؟ جناب، میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہماری طرح ایک عام انسان ہیں اور شاید وہ دنیا کے قابل ترین انسان بھی نہیں ہیں، ان کی پالیسیز میں بہت ساری غلطیاں ان سے پہلے بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی شاید وہ کریں گے، لیکن جس وجہ سے ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ 2 وجہ ہیں۔ ایک، وہ کرپٹ نہیں ہے، اور دوسرا ان کا جو ایمان اور یقین اپنے اللہ کے اوپر ہے ویسا ایمان اور یقین آج تک کسی سیاستدان کا میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا۔ مجھے ان کے ایمان کے اوپر جو ان کا اللہ کے اوپر ہے اس کے اوپر یقین ہے۔ میرے جیسے کافی سارے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی کا کوئی ذریعہ بناتا ہے، اور اس پاکستان کی کامیابی کا ذریعہ عمران خان ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جسے لاجک مانتی ہی نہیں تھی، جسے میتھس اور کیلکولیشن مانتے ہی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شوکت خانم کی بات کریں تو لاجک اور کیلکولیشن یہ کہتی تھی کہ اگر آپ اس طرح کے کینسر کے مریضوں کا علاج فری کریں گے تو یہ جو ہاسپٹل ہے چل نہیں سکتا، لیکن اللہ نے چلایا۔ پھر اس کے بعد لاجک کہتی تھی کہ نمبل یونیورسٹی جہاں پہ وداؤٹ فیس یا بہت کم فیس کے اوپر لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے بغیر بجٹ کے بغیر چل نہیں سکتی، لیکن وہ چلی بھی، آج وہاں سے لوگ ڈگریاں بھی لے رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سیاست میں آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لاجک نہیں مانتی تھی کہ ایک نئی پارٹی جہاں پہ 2 پارٹی سسٹم تھا اس میں تیسری پارٹی آئے اور اس کا وزیر اعظم بنے، لیکن لاجک کے اگینسٹ چیزیں گئیں اور جا کے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے صرف اور صرف ایک چیز تھی جو ان کو ڈرائیو کر رہی تھی، اور وہ تھا ان کا اپنے اللہ پہ یقین اور ان کی صاف نیت۔
لہٰذا مجھے اس لیے یقین ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ ان کی جو نیت ہے وہ صاف ہے اور ان کا یقین اپنے اللہ پہ ہے، کیونکہ کرنا تو سب کچھ اللہ نے ہے، کیونکہ مالک تو ہر چیز کا وہ ہے۔ لہٰذا جہاں پہ کیلکولیشنز اور تجربہ فیل ہو جاتا ہے وہاں پہ کام آتا ہے اللہ کے اوپر یقین، وہاں پہ آپ کے کام آتا ہے توکل، وہاں پہ کام آتا ہے اللہ کا حکم۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب یہ چیزیں کر لیں گے، وہ اس ملک کو بہتر راستے پہ ڈال دیں گے، کیونکہ ان کی نیت صاف ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین آج کے لیے یہیں تک، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ نئے خبروں کے ساتھ، کچھ نئے تجزیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔